बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। एक तरफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने शायरी के ज़रिए फ़िक्री और सियासी तौर पर मुंतशिर मुसलमानों को ख्वाब गफलत से आया, तो दूसरी तरफ सियासतदान की हैसियत से उनका सबसे बड़ा कारनामा नज़रिया पाकिस्तान की तश्कील है। हम अल्लामा इकबाल और उनकी सियासत को सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। तहरीक इंसाफ की सियासत की बात करते हैं। सबसे अहम नारा एहतसाब का था और इसी नारे के तहत पीटीआई ने सियासी उरूज भी देखा, लेकिन हुकूमत में आने फिर उसके खात्मे के बाद तहरीक इंसाफ पर काफ़ी उंगलियां उठाई गई। आज भी एक मेगा स्कैंडल की तफसीलात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरद शहजादी मुबैना तौर पर मेगा करप्शन में मुलविस रही। उनके असासों में 2017 से 2020 तक 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। सिर्फ यही नहीं, चेयरमैन पीटीआई की मुबैना मुआवनत से फरद शहजादी ने 2018 में ऐलान की गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फ़ायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से जायद काला धन जो मुख्तलिफ पोस्टिंग, ट्रांसफर्स और अपनी कंपनियों के लिए सरकारी ठेकों की कीमत पे बतौर रिश्वत भी वसूल किया गया, उसे रेगुलराइज करवाया। इस स्कैंडल के हवाले से नून लीग का भी मौक़िफ़ सामने आया है। नून लीग रहनुमा अता तारड़ ने चेयरमैन पीटीआई करप्शन में सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि पंजाब में अवाम का पैसा बेदर्दी से लूटा गया, ठेकों से पहले और बाद में कमीशन लिया जाता था। क्या फरद शहजादी की मुबैना करप्शन का जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई को करार देना दुरुस्त है? इस पर हम बात करेंगे नाज़रीन। साथ ही क्या वाकई चेयरमैन पीटीआई ने इस करप्शन के लिए मुबैना सहूलतकारी की और ये करप्शन स्कैंडल तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या असरात डालेगा? इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का पहला और बड़ा सवाल होगा कि मेगा करप्शन के इल्ज़ामात क्या चेयरमैन पीटीआई को बरीउज़िम्मा करार दे सकते हैं? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और नवीद हुसैन साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि ये जो करप्शन का मेगा करप्शन का एक स्कैंडल मंजर आम पर आया है, फरहा गोगी, फरहद शहजादी जो कि हैं जिनका नाम, अब अलीम खान कहते हैं क्या कोई ऐसा घर है जहां पर तिजोरी भरी जा रही हो और सरबराह को पता ना हो? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो मकबूलियत थी, क्योंकि लोग तो इसकी ये भी वजह पेश करते हैं कि उन्होंने तो नहीं की, उनका तो दामन साफ है, लेकिन उनके वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जब ये सब कुछ होता रहा। तो आमिर साहब, आपके ख्याल में उनको बरीउज़िम्मा करार दिया जा सकता है? ये जो उनकी मकबूलियत है बहुत ज़्यादा तमाम सियासी जमातों से, सियासी रहनुमाओं से, जिस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, इस मेगा करप्शन स्कैंडल से आपको लगता है उनकी मकबूलियत पर फ़र्क पड़ेगा? जितनी मकबूलियत आपने बताई है मेरे इल्म में नहीं है, जब होगी 8 फरवरी को हम देख लेंगे। लेकिन जाहिर है कि मकबूलियत तो है आमिर साहब, ये तो माने एक नहीं, जितनी मकबूलियत, मैंने लफ्ज यूज बोला है, सही है, चलें, वो कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, जितनी मकबूलियत पे कहा है। तो मासूम अनिल खता का एक लफ्ज होता है, ताहिर अशरफी साहब अच्छे अंदाज से बात कर सकेंगे इस पे। वो मासूम अनिल खता हैं। वो अलीम खान ने जो फिक्रा कहा ना, आज भी मैं सुन रहा था और उसने भी बहुत महीने पहले भी कहा था कि क्या वो बुज़दार को शौकत खानम का CEO बना सकते हैं, कि वो इतना अच्छा था कि वो पंजाब चला सकता था? तो ये सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। इसी प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने लफ्ज़ टीके का यूज़ किया था। अगर आपको याद हो कि जेलम का DC इतने करोड़ रुपए दे के बताया गया है कि उसको लगाया गया, और उसके बाद हर तरफ हाहाकार थी, क्योंकि मिस्टर टीके थे एक पंजाब में बहुत। फिर जब पंजाब में हुकूमत बदली, उनके ऊपर कुछ होने लगा था, तो उनको खान साहब ने फेडरल गवर्नमेंट में संभाला, बहुत अच्छी पोजीशन दी, क्योंकि वो बिल्कुल मासूम अनिल खता हैं, उनके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। आज के आर्मी चीफ के बारे में बड़ी बबांगे दौल लोग उस वक्त से कह रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर के बारे में, कि जब वो DGI थे, उन्होंने पहली दफ़ा इस करप्शन के हवाले से खान साहब को बातें बताई थी, और छुट्टी वाले दिन उनकी छुट्टी करा दी गई थी कि आप DGI नहीं रह सकते 8 माह के अंदर अंदर। अगर हम इन दो चीज़ों को देखें कि DC से लेके और DGI तक जब सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये बातें बिल्कुल ऐसी नहीं हो सकती। क्योंकि खान साहब का मैं अभी सोशल मीडिया पे ही देख रहा था, आया हुआ था कि रियल स्टेट में, और उन्होंने सफाई सिर्फ इसकी दी है बुज़दार के अलावा फरहा गोगी की, यानी फरहद शहजादी की, जिसका आपने नाम लिया, कि वो भी मासूम अनिल खता है। चूंकि 300 गुना
اساسے ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے والوں کے سب کے بڑے ہیں. اس کے صرف 400 ہوئے ہیں جو آج رپورٹ سامنے آ رہی تھی. تو یہ تو انہوں نے بتایا نا کہ وہ معصوم عن الخطا کنبے کے سربراہ تھے, ان کی دوستیاں, ان کے تعلقات. یہ میں اور آپ ہیں خام خواہ الزامات لگاتے ہیں. یہ سارے سیاسی لیڈر ہیں, یہ جرنلسٹ ہیں جو بتا رہے ہیں. یہ جو عمر فاروق صاحب تھے ایک دبئی میں, انہوں نے بتایا کہ کون سی گھڑی کون لے کے آئی, انہوں نے تو نام لیا, اور انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا تھا میں چیلنج کروں گا. آج تک اس پہ وہ چیلنج اور وہ نوٹس نہیں بھجوایا انہوں نے. وہ بھجوا دیتے تو ہم پھر کہتے کہ اس میں بھی وہ معصوم عن الخطا ہے, کیونکہ وہ جو آڈیوز آئیں جس کے اوپر کیس الگ چل رہا ہے ہائی کورٹ میں کہ جناب یہ کیسے تمہاری جرت ہوئی جب خاتون خانہ کہہ رہی ہیں کہ تم نے ان کی تصویریں بنائی, جب ایم ایس ہمیں بھیج رہا ہے. اور ایک ایم ایس تو آپ کو پتا نا شہباز شریف کے ساتھ لگے ہوئے تھے جو پچھلے ایم ایس تھے عمران خان کے, اور انہوں نے ان کے پہلے یو اے ای کے گفٹ کو بھی مارکیٹ میں بیچ دیا تھا اور پکڑے گئے اور نوکری سے بھی فوج نے نکال دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. لیکن میرا اب یہ ساری کہانی بتانے کے بعد میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں اب یہ نہ سنائیں, آپ ان سب کو کٹہرے میں لائیں, ان کو سزائیں دلوائیں, ان کو انٹرپول سے واپس بلائیں, جو پاکستان سے باہر ہے, جو پاکستان کے اندر ہے. مطلب وہ جیسے 9 مئی ہے نا کہ کور کمانڈرز کی پریس کانفرنس آ گئی, فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کی پریس کانفرنس آ گئی اور پریس ریلیز آ گئی, سوری. تو وہ چیزیں اب مطلب کی انجام پہ جانی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک تکرار کریں, الزامات لگائیں, بات کریں اور ختم کر دیں. نہیں, اب آپ ان کو کورٹ آف دی لا میں لے جائیں, ثبوت دیں اور سزائیں دلوائیں, ورنہ پھر یہ کام ختم کر دیں. صحیح. نوید صاحب بات تو درست ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے بڑے بڑے لوگوں کی کرپشن کی کہانیاں سنی, لیکن جب سزا اور ثبوت دینے کی بات آئی اس وقت اس طرح سے کچھ ثابت نہیں کیا جا سکا. ابھی اب یہ عطا تارڑ کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی, ظاہر انہوں نے سہولت کاری کا الزام لگایا فرح گوگی کو لے کر. اب جس طرح سے یہ کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا ہے اور اس میں اور بھی بڑے نام ملوث ہیں, خاص طور پر ظاہر ہے وہ بشرا بی بی جو کہ اہلیہ ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی, ان کے قریبی دوست ہیں. تو نوید صاحب کیا یہ مبینہ کرپشن جو فرح گوگی کے سامنے آئی ہے اس کا ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی کو کہنا درست ہوگا؟ دیکھیں دعا, سب سے پہلے تو الزامات کے اوپر میں یہاں بیٹھ کے فیصلہ نہیں صادر کروں گا. میں نہیں کہوں گا کہ کسی نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے. الزامات ہیں اور قانون کا تقاضا ہے انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. ہم معصوم ہی سمجھتے ہیں جب تک کہ ایک عدالت کسی کو سزا نہ دے دے. ہم یہاں بیٹھ کے ٹی وی چینلز کے بیٹھ کے کسی کو جو ہے وہ مجرم جو ہے وہ نہیں قرار دے سکتے. ملزم ہے, الزام لگا ہے, الزام. اچھا, اب یہاں پہ یہ پاکستان کی سیاست میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. آپ دیکھیں اس سے پہلے الزامات, ہاں چہرے بدل جاتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ شریف فیملی تھی, اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز تھی. کیسے کیسے الزامات نہیں لگے. ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے میڈیا پہ کیسے کیسے ٹرائل ان کے نہیں کیے. مسئلہ یہ اس سے پہلے بھی آپ ساتھ میں یہ دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور 10% اور پتہ نہیں مسٹر 10% اور کیا کیا الزامات نہیں لگے. تو کیا الزامات کی بیس پہ, اور اس کے بعد وہی الزامات آج دیکھیں نواز شریف صاحب پھر دوبارہ جو ہے وہ سیاست میں ہیں. اب چوتھی بار جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ اس طرح سے پی ٹی آئی کی سیاست کو ختم نہیں کر سکتے. آپ نے جو سوال اپنے انٹرو میں کیا کہ کیا اس سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا, تو میرے خیال میں نہیں پہنچ رہا. یہی وجہ ہے کہ آئے دن کوئی نیا سکینڈل آ جاتا ہے. ابھی 1-2 ہفتے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جی ایک سکینڈل آیا کہ جی انہوں نے گورنمنٹ کے اسٹیٹ کے پیسے جو ہے وہ سوشل میڈیا کیمپین کے اوپر لگائے. اچھا, یہاں پہ بات یہ ہے اگین دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ یہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو کہ 14-15 ماہ میں 10 ارب روپے تک جو ہے وہ اشتہارات پہ خرچ کر دیتی ہے, کیا وہ میرا اور آپ کا پیسہ نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ نہیں ہے؟ تو کیا وہ یعنی اگر وہ 10 ارب روپے لگا رہے ہیں تو وہ نظر نہیں آ رہے, لیکن یہاں پہ 57 کروڑ روپے جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے. تو اس طرح سے آپ کسی کی سیاست کو ختم نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھ لیا ہے پاکستان میں بارہا ہوا ہے. ہم نے نون لیگ کے ساتھ بھی کیا, ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کیا, ہم نے باقی جماعتوں کے ساتھ بھی کیا.
اگر آپ نے سیاست میں رہنا ہے تو سیاست کریں, سیاست میں سیاسی طور پہ لڑیں الیکشن میں. ان کو میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں پہ مجھے بڑی اس پہ بھی میں کہوں گا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے سبق نہیں سیکھا. ان کے ساتھ جس طرح سے پولیٹیکل وچ ہنٹ ان کی پارٹی میں کیا گیا, جو ان کے ساتھ کیا گیا, جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا گیا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس وقت چاہیے کہ وہ کہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ دیں, سب کو میدان میں لے کے آئیں, اور اس طرح سے نہیں کہ لوگوں کو دوسرے کو نیچا کر کے آپ اوپر نہیں اٹھ سکتے. اپنے لیے میدان کو ہموار کر کے دوسرے کے لیے روڑے اٹکا کے آپ الیکشن جیتیں گے, لیکن آپ عوام کی جو ہے مقبولیت حاصل نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب حافظ طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہی. حافظ طاہر صاحب اب یہ مبینہ کرپشن فرا گوگی کا یہ جو میگا اسکینڈل, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کو بری الذمہ قرار دے دینا چاہیے؟ وہ واقعی ہیں, اور جس طرح نویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ محض الزامات کی بنیاد پر تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے, لیکن ظاہر ہے یہ الزامات بہت بڑے بڑے ہیں, ہم اس پہ اپنا تجزیہ اور تبصرہ ہی کر رہے ہیں. تو حافظ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی مقبولیت پر بھی کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ سر پرائم منسٹر تھے, علیم خان کہتے ہیں کہ کوئی بھی گھر کا ایسا سربراہ نہیں ہوتا جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. حافظ طاہر صاحب چلیں. فیصل صاحب جی وہ ناراض ہیں واقعی, وہ اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتے. جی وہ اتنے دل گرفتہ ہو گیا نا, اتنا خطرناک جو اسکینڈل آیا نا, تو ان کے پاس الفاظ نہیں مخالفت. دیکھیں بات یہ ہے کہ کس کو نہیں پتا تھا کہ پنجاب جو ہے وہ کون چلا رہا ہے, یہ کس کو نہیں پتا تھا کہ بزدار صاحب کو جو ہے وہ کیوں لایا گیا, کون لایا گیا ہے, اور جو کچھ پنجاب میں ہو رہا تھا تو ابھی پتہ نہیں اس میں جو آج جو کچھ آیا اس میں نئی بات کیا آئی ہے. اعداد و شمار تو ہو سکتا ہے نئے آئے ہو, باقی تو اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں آئی جو لوگوں کو, اس قوم کو کوئی نئی خبر جو ہے وہ مل گئی ہو. ایمنسٹی کس کو نہیں پتا تھی کہ عمران خان صاحب. چلیں فیصل صاحب ایک بریکنگ نیوز ہے وہ اپنے ناظرین کو دینی ہے. نیوزی لینڈ ورسز سری لنکا, نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو شکست دے دی ہے آج کے اس میچ میں. یہ اہم خبر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں, ورلڈ کپ کا یہ انتہائی اہم میچ جس میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو شکست دے دی ہے. آپ کو اس وقت ہم یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں. ورلڈ کپ 2023 انتہائی اہم میچز کا یہ سلسلہ جس میں نیوزی لینڈ ورسز سری لنکا, جس میں 5 وکٹوں سے شکست دی ہے نیوزی لینڈ نے. بنگلور میں یہ میچ اس وقت ہوا, اور یہ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 جس میں 5 وکٹوں سے شکست نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو. اس اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. انتہائی یہ اہم میچز ہیں اس وقت ورلڈ کپ کے, جس میں ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا کہ نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو شکست دے دی. اپنے پروگرام کی طرف آئیں گے. جی فیصل صاحب سوال آپ کے سامنے, کیونکہ یہ میچ کی بریکنگ تھی, ناظرین تک پہنچانا ضروری تھا. فیصل صاحب دیکھیں میں یہی کہہ رہا تھا, جو عمران خان صاحب نے جو ایمنسٹی دی تھی, جو اس کے سب سے شدید ترین مخالف تھے, اور میرے خیال ہے جب نواز شریف صاحب کی حکومت جاری تھی اس سے پہلے جو ایمنسٹی دی گئی تھی, یا شاید خاقان عباسی کے دور میں شاید دی گئی تھی, تو اس پہ سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ عمران خان نے کی تھی, اور یہ کہا تھا کہ یہ ڈاکوؤں کو جو ملک کی لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو جو ہے وہ ریگولائز کرنے کی جو ہے نا وہ ایک کوشش ہوتی ہے, اور یہ لٹیرے حکمرانی جو ہیں اس طرح کی ایمنسٹی سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر یہ اور لوگوں کو ایک گمان ہوا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کے دور میں ایسا نہیں ہوگا, لیکن ان کے دور میں بھی جو ایمنسٹی دی گئی, اس ایمنسٹی میں پھر کن کن لوگوں نے جو کیا کہتے ہیں اپنے پیسوں کو جو ہے وہ قانون کے دائرے میں کروایا, اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے, پتہ نہیں وقت کا جبر یہ ہے کہ میں 3 دن سے عامر صاحب کی جو ہے نا وہ بات کی تائید کرنی پڑ رہی ہے, اس سے زیادہ کیا برا وقت آئے گا. لیکن آپ اس میں ایک بات کا میں اضافہ کروں گا کہ 14 مہینے کی حکومت نہیں کبھی خدا نہ خواستہ نہیں, ایسا کہ نہیں ہو سکتا. 14 مہینے کی ان کی حکومت تھی, آپ نے کاروائی کیوں نہیں کی؟ فیکٹس آر فیکٹس, مسئلہ ہی ہے. اگر آپ نے اگر کاروائی نہیں کی نا تو پھر آپ بھی جو ہے نا اسی کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں ملک کے لٹیرے کھڑے ہوئے ہیں, آپ بھی انہی سرپرستوں میں کھڑے ہوئے ہیں. اسکرپٹ نہ سنائیں, عمل بتائیں, اپنا عمل بتائیں کہ آپ نے عملی طور پہ جو ہے نا وہ کیا کام کیا ہے, کیوں اور نہیں کی. اور دوسری بات, آپ اس سسٹم کو طاقتور کیوں نہیں بناتے؟ اس وقت جو سسٹم تھا, جو سرکار تھی
اس سسٹم نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ اگر یہ جو 3 لوگ اس ملکی دولت کو لوٹ کے فرار ہو گئے وہ افسران تو موجود ہیں نا، ان کی آنکھوں سے سب اوجھل کیوں رہا؟ ان کو عبرت بنا دو آپ، ٹھیک، اور اتنی عبرتناک سزا دے دو کہ آئندہ کوئی افسر یہ کام کرنے کی، کسی کی پشپنائی کی جو ہے نا وہ جرات نہ کر سکے۔ کہیں تو آپ نے بریک لگانا ہے نا، تو لگائیں۔ مسئلہ فرا گوگی کو سزا دینا ہے یا سسٹم کو درست کرنا ہے، صحیح، یا مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے روک ہے کیا؟ ایشو کیا ہے آپ کا؟ یہ طے کریں پہلے۔ اگر آپ کا ایشو یہ ہے کہ سسٹم کو صحیح کرنا ہے، مستقبل میں اس طرح کے واقعات نہ ہو، تو یہ فرا گوگی کے خلاف کارروائی ثانوی معاملہ ہے کہ آپ انٹرپول کے ذریعے لائیں گے نہیں لائیں گے۔ اس سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے والے افسران تو موجود تھے نا، جن افسران کا عامر صاحب نام لے رہے ہیں یا دنیا نام لے رہی تھی کہ وہ پیسے لے کے پوسٹنگ لے رہے تھے، وہ افسران تو موجود ہیں نا، صحیح، تو لٹکائیں ان کو، ٹھیک ہے، پوچھیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تھے جنہوں نے اتنے پیسے لے کے پوسٹنگ لی، اور اس کے بعد کتنے پیسے کمائے۔ اگر کوئی آدمی 2 کروڑ روپے لے کے پوسٹنگ لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سرمایہ کاری کر رہا ہے، 6 کروڑ روپے کمائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک تو پہلی بار 2 کروڑ اس کے پاس کہاں سے آئے، وہ 6 کروڑ کمائے تھے وہ کہاں گئے؟ نہیں ہوتا کچھ۔ ہم یہ جو ہم ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں نا، اس ٹارگٹ کلنگ کا مقصد جو ہے نا حالات بہتر کرنا نہیں ہوتا، مسائل کو حل کرنا نہیں ہوتا، سسٹم کو بہتر کرنا نہیں ہوتا، صرف مخالفین کو نشانہ بنانا ہے۔ اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا، اس سے پاکستان کی سمت درست نہیں ہوگی۔ سمت درست کرنی ہے تو لوٹنے والے کے ساتھ اس کو پروٹیکٹ کرنے والوں کو بھی آپ عبرت بنا دیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کریں، لیکن نہیں نظر آتا ہم کیسا سب کچھ۔ حافظ طاہر صاحب، آئندہ لوگ بات تو درست ہے، آپ کسی کو پن پوائنٹ کرتے ہیں، کسی کرپشن سکینڈل ڈھونڈ کر لاتے ہیں تو پھر وہ سزائیں اور وہ جو ایک ثبوت ہوتے ہیں تاکہ وہ پتہ تو چلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس ملک میں ایک بات بتا دوں، افسران کی مرضی کے بغیر کرپشن ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ جی حافظ طاہر صاحب، جس نے تھوڑی بہت بھی رپورٹنگ کی بھی ہے نا اس کو یہ بات پتہ ہوگی۔ حافظ طاہر صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اس کرپشن کی سہولت کاری کی ہوگی؟ بسم اللہ، آپ تو ان کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ فرا گوگی وزیر اعظم تھی، ان کا خامد وزیر اعلیٰ تھے یا کوئی وزیر، ان کے پاس کوئی منصب تھا نہیں تھا نا، یہ جو کچھ وہ کرتی رہی، جو کرپشن ہوئی یا ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیے، تو وہ کس کے بہاف پر لیے؟ وہ سیاسی اور قیادت اور بیوروکریسی کے سر پر لیے۔ اب وہ اگر ملک سے باہر ہیں تو یہ تو سارے ادھر ہیں نا، 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کا بھی 1.5 سال حکومت تھی، اس کے بعد یہ بھی 2-3 ماہ ہو گئے، بھئی سزا کیوں نہیں دیتے؟ جب شواہد موجود ہیں، کرپشن موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، تو رونا یہ ہے کہ ہم کرپشن کا الزام بھی لگاتے ہیں، شواہد بھی لے آتے ہیں، شواہد سچے بھی ہوتے ہیں، چند سال کے بعد وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ آپ جب تک نظام احتساب ایسا نہیں ہوگا کہ جس پر اعتماد عوام کا بحال ہو، یہ چلتا رہے گا۔ آپ چھوڑ دیجئے وہ ملک سے باہر ہے، جو ملک کے اندر جن کے سر کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا، جن کے دستخطوں سے یہ سارا کچھ ہوا، ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے، یہی ہم بازی میں دیکھتے ہیں۔ اگر یہی اس وقت ہم سن رہے ہیں یا کل باعزت بری ہو کے یہی منصبوں میں پھر آگے بیٹھ جائیں گے۔ بھئی وہ بیوروکریٹ جس نے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے سائن کیے، وہ شخص یا وہ ادارہ یا وہ سیاسی قیادت جس نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی کہ وہ جو چاہیں کر لیں، ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے؟ صحیح ایکشن ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ بھئی کرپشن ہوئی ہے، ہم 1-1 ٹکا مانگنے جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے کہ جی مہربانی کریں، آئیں انویسٹمنٹ کریں، ہمیں 1 بار IMF سے مہربانی کریں، 2 بار کریں، ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ چند لوگ جو پاکستان کے اندر کرپشن کے حوالے سے جن کی کرپشن ثابت بھی ہے، ان کو ہم کیوں نہیں پکڑ کے جو ہے حکومت اور ادارے میں چیئرمین نائب بہت اچھے آدمی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے جو کرپشن کے کیس اس وقت آپ کے پاس ہیں ان سے آغاز کیجئے، سپیڈی ٹرائل کریں، قوم کو یہ پیسہ واپس دلائیں۔ جو ہم ہر دوسرے دن جاتے ہیں مانگنے کے لیے، اس سے جان چھوٹ گئے، لائیے انٹرپول سے لائیے، جیسے بھی لانا ہے، لیکن
یہ تو آگے مورے ہیں جو اصل ہے ان کے خلاف کیوں ایکشن نہیں ہوتا؟ وہ کوئی بھی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، یہ تو ایک ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک تسلسل ہے، کوئی ایک فرا گوگی یا عمران خان یا اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تسلسل ہے کرپشن کا. اور کون دیتا ہے طاقت؟ اصل مدعا پہ ہم جائیں کہ کس نے طاقت دی کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیتے؟ کس نے طاقت دی کہ جس کی بنیاد پہ یہ ارب پتی ہو گئے؟ اس قوت کو کیوں نہیں ہم پکڑتے جن کے بہاف پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے؟ جب تک آپ ان پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. بہت مشکل کام ہے پھر تو حافظ صاحب، بہت ہی مشکل کام ہے. میں نے کہا پھر تو بہت ہی مشکل کام ہے، نہ ان طاقتوں پر ہاتھ ڈلے گا اور نہ ہی مطلب یہی ہے نا کہ سیاسی وہ ہے نا، سیاسی مطلب کرپشن روکنا نہیں ہے نا، سیاسی انتقام ہے. صحیح ہے، سیاسی ایجنڈاز بھی ہیں ان کے. ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل. جی میں سیاست کی بات ہی نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کرپشن کسی نے بھی کی ہے. کیا فرا گوگی وزیر اعلیٰ تھی؟ کیا فرا گوگی وزیر اعظم تھی؟ کیا فرا گوگی داخلہ تھی؟ آخر وہ بیوروکریٹ جو ان کے حکم مان کے یہ سارا کچھ کر رہے تھے اور جس نے ان کو طاقت دی، لیکن فرا گوگی کی طاقت کیا تھی؟ طاقت سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے؟ صحیح ہے. اس بیوروکریٹ کو کیوں نہیں پکڑتے کہ جو ڈی سی لگاتا تھا، کمشنر لگاتا تھا؟ اس ڈی سی کمشنر کو کیوں نہیں ہم پکڑتے جو پیسے دے کے پوسٹنگ ٹرانسفر پہ جاتا تھا، دیتا تھا؟ جو 10 کروڑ دے کے آیا ہے اس نے 50 کروڑ کمانا ہے. یہ سسٹم جب تک جو ہے آپ اس پہ گرپ نہیں کریں گے، اسپیڈی ٹرائل کریں، سزائیں دیں، ان سے یہ سب کچھ ضبط کر کے قوم میں تقسیم کریں. صحیح. جی اللہ کرے ایسا ہو جائے. الیاس صاحب دیکھیں جی، چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ ساری چیزیں پتہ تھی کیونکہ جو ادارے ہیں وہ ساری اس چیز کے بارے میں معلومات ان کو دیتے رہتے ہیں. ان کو یہ چیزیں پتہ تھا. دیکھیں ان کے دور میں چینی کا سکینڈل ہوا، پیٹرولیم کا ہوا، آٹے کا ہوا، ساری یہ فرا گوگی کے بارے میں بھی سارا بتایا گیا کہ جی افسران کی تعیناتی اور اس طرح جو کریں ان کے اثاثے بڑھ رہے ہیں. یہ سارے نیب نے ساری انویسٹیگیشن وغیرہ کی لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. اس دور میں کچھ نہیں، بلکہ انہوں نے خاموشی سے آنکھیں بدل لی اور کچھ نہیں. اس کے بعد جی ان افسران کی فہرستیں بھی بنی لیکن دیکھ لیں ان افسران کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں. ایف آئی اے فارغ بیٹھا ہوا ہے. جہاں سے ریکوری ہو سکتی ہے اس دور میں بھی نہیں ہوا، 14 مہینے میں بھی نہیں ہوا اور اب بھی کچھ نہیں ہو رہا ان کے بارے میں. تو ظاہر ہے ان لوگوں نے جو کی لوٹ مار کی اور پیسے باہر لے گئے، جس طرح منتقل کیے، ہنڈی کے ذریعے گئے، جس طرح بھی گئے، ان کے اثاثے بڑھے. انہوں نے جو پلاٹ وغیرہ کی، جو بندر بانٹ وغیرہ کی، ادھر زمینوں پر قبضے کیے گجرانوالہ میں. یہ تو ایک کیس ہے نا. اس کے علاوہ جو اثاثے بڑھے ان کے جو چیزیں ہیں سارے نیب کے پاس پڑی ہوئی فائلیں پڑی ہیں اور وہ پڑی رہ جائیں گی اور یہ باعزت بری ہو جائیں گے. ان کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو ظاہر ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ پرائم منسٹر کے نالج میں لائی جاتی ہیں. اگر پرائم منسٹر اس وقت کا کچھ نہ کرے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ افسران وغیرہ تو سارے نہیں کہ مرہون منت ہوتے ہیں، وہ تو ان کو یعنی کہ سہولت کار کا ایک کام کرتے ہیں. تو اس وقت کے پرائم منسٹر کو چاہیے تھا جب ان کے پاس ساری جو فائلیں یہ چیزیں آتی تھیں تو اس پر ایکشن کرنا چاہیے تھا. بلکہ ان کے تو اثاثے وغیرہ ان کے ضبط کر لینے چاہیے تھے. اگر ان کے پاس اتنے ثبوت تھے، ان کے اثاثے اتنے بڑے ہیں، ایف بی آر کے پاس کیوں نہیں پت گئے ڈکلیئر کیے؟ جو انہوں نے ایمنسٹی وغیرہ لی اس میں بھی پتا چلا کہ کس چیز پر لی. تو یہ تو آپ ان کو فری ہینڈ دے رہے ہیں کہ جی آپ کے جو بلیک منی اکانومی بلیک منی لے کے آئیں تو اس کو سارا کلیئر کروایا باقاعدہ خاموشی سے بیٹھ کے. تو ظاہر ہے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ ثابت کر سکے نہ کریں گے تو اس وقت تک ان کو کچھ نہیں کہا سکتا. بس یہی ہے ان کو گرین چٹ مل جائے گی جب ان کی گورنمنٹ چینج ہوگی تو اس کے بعد بیٹھ کے ساری عوام دیکھے گی. اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ انجوائے کریں گے جتنا انہوں نے پیسہ لوٹا ہے، کرپشن کیا عام آدمی کا. بالکل ناظرین، جہاں ہمارے سسٹم پر بھی سوال اٹھتا ہے اور سسٹم بھی جواب دے ہے، وہیں پر جو ذمہ داران ہیں ظاہر ہے وہ بھی جواب دیں. اور یہ محض صرف الزامات کی حد تک نہیں رہنا چاہیے. واقعی اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو سزائیں بھی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس قدر کرپشن کے جو کیسز ہیں یا اس قدر جو کرپشن کے میگا سکینڈل ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں وہ ہمیں نہ ملیں. بہرحال ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں؟ کیا اس میں چیئرمین پی ٹی آئی سہولت کار ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کی مقبولیت پر اثر پڑ سکتا ہے؟ وہ آپ نے جان لیا. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال، کیا بلاول بھٹو کا نون لیگ پر سلیکٹڈ ہونے کا الزام جائز ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو ان دنوں نون لیگ سے ناراض نظر آتے ہیں. آئے روز ان کی طرف سے نون لیگ پر تنقید یا طنز کیا جاتا ہے، لیکن اب انہوں نے نون لیگ پر ایک بڑا الزام عائد کیا ہے. بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ نون لیگ والے سلیکٹ ہونے کے ماہر ہیں، ان کا رابطہ
सिलेक्शन कमेटी से होगा, जबकि हमारा आवाम से रब्ता होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें तजुर्बा है, 8 फरवरी को नून लीग को हरा कर दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले हम इलेक्शन जीतेंगे। इससे कबल बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा था कि वो पूरी उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो लाहौर से नहीं होगा। इसका जवाब आज राना सना ने भी दिया और कहा है कि जरदारी साहब को हक हासिल है कि लाहौर के वज़ीर आज़म का रास्ता रोकें और लाड़काना के वज़ीर आज़म के लिए राह हमवार करें। अवाम इलेक्शन में सिंध, लाहौर या KP के हक में करें, हमें कबूल होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो दावा कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, पीपल्स पार्टी जीतेगी। ज़मीनी और सियासी हक़ाइक़ के मुताबिक है। और क्या नून लीग पर इल्ज़ामात जो लगा रहे हैं क्या वो दुरुस्त है या नहीं? हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी, चूंकि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले इससे पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। और वो ये भी कह चुके हैं कि मेयर, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही होंगे। तो आपके ख्याल में ये जो नून लीग पर ख़ास तौर पर उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया है सिलेक्शन का, क्या वो कह रहे हैं कि सिलेक्ट होने के माहिर हैं, ये तीरों का रुख नवाज शरीफ की तरफ क्यों है? हाफिज़ ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि इलेक्शन है तो इलेक्शन में लाजमी बात है कि एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, एक दूसरे पे तनकीद करेंगे, तो पीछे वोट आएगा ना, उसी से कारकुन जो है, क्योंकि बिलाशुबा ये अलायंस तो बना PTM का, लेकिन पीपल्स पार्टी का कारकुन जो बुनियादी है वो नून को तस्लीम नहीं करता है। ये अल्लाह जो है इसी तरह नून की तरफ है। तो ये अपने अपने इलेक्शन की तैयारी है। इलेक्शन में हक हासिल है बिलावल साहब को भी कि वो कहे मैं वजीर आजम आऊंगा, नवाज शरीफ साहब को कि उनके लोग कहें वो वजीर आजम आएंगे, मौलाना फजलुर रहमान को, इमरान खान साहब को। तो ये तो अवाम का वोट पड़ेगा और वो वोट जो नतीजा देगा वो वजीर आजम बन जाएगा। सही, ठीक है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है। हाँ, लोगों को ये है कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब दोनों का जो इखलाकी जो है ताल्लुक और लोगों से ताल्लुकात में, वो दोनों एक दूसरे के सामने अगर हों तो ये कहा जा सकता है कि दोनों इस बात में अपना अपना सानी नहीं रखते अच्छे ताल्लुकात बनाने में। ठीक है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सही आमिर साहब, ये तो बात सही है। और हम 12 जब अपने प्रोग्राम में बात करते हैं तो यही राय होती है आप सबकी भी तकरीबन के इंतखाबात हैं, तमाम सियासी जमातों को हक है कि वो कहें कि प्राइम मिनिस्टर हमारी जमात से ही होगा। लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ साहब पर तनकीद हो रही है ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से, अब ये सिलेक्शन कमेटी के माहिर और सिलेक्ट होने के माहिर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, ये कितना आपके ख्याल में ये उनका इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है? और ये इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुख सिर्फ एक ही जमात की तरफ क्यों है, नून लीग की तरफ? बिलावल हमेशा सच बोलते हैं, वो सच के अलावा कुछ भी नहीं बोलते, ये आपको पता ही है। और वो सिलेक्टेड कहें, वो सिलेक्शन कमेटी कहें, तो वो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और PTI दोनों ने नवाज शरीफ की हवा बनाई है और चौथी दफ़ा का वज़ीर आज़म उन्हें बना दिया है, ताकि वो जो आवाम के अंदर लोग देख रहे होते हैं कि इस दफ़ा हवाओं का रुख किधर है, तो वो रुख PTI और पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा बनाया है। ये मैं 100% गारंटी से कहता हूँ कि उन लोगों ने, शायद उनमें अहलियत भी ना हो इतना अच्छा तस्वीर बनाने की जितना PTI और पीपल्स पार्टी ने बना दिया। और सियासी जमात को क्या चाहिए? फिर ठीक है, उनके तो रंग लग गए हैं ना, कि आ भी गए, जमानतें भी हो रही हैं, चूँकि उसके ऊपर बड़ी क्लियर है मेरी राय कि जमानतें जब उस केस में मिल रही हैं जिसमें सजाएं भी नाइंसाफ़ी की बुनियाद पे हुई थी, बड़ा वाज़ेह है, कोई चीज़ छुपी नहीं हुई। तो फ़कीदुल मिसाल सजाएं थी, फ़कीदुल मिसाल ज़मानत हो गई, अब उनकी अपीलें लगनी हैं, फैसले होंगे, फिर यहाँ पे चीख मार धाड़ फलाना ढिमकाना ये सब कुछ होना है, और हम सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। क्योंकि जब वो सजाओं पे पूरी पूरी ब्रिगेड बिठाई जाती थी, बुलवाई जाती थी, उनको लिख के माल दिया जाता था और वो बोलते थे कि ये चोर हैं, ये फलाने हैं, ढिमकाने हैं। आज भी कोई पहली दफ़ा मैंने नहीं की बात फरा गोगी पे, मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि इल्ज़ामात को साबित कीजिए, और वो चाहे 9 मई के हैं, कि चाहे वो कोर कमांडर बोल रहे हैं, चाहे वो फॉर्मेशन कमांडर बोल रहे हैं, जी। अब आप उनको मंतकी अंजाम पे पहुंचाइए, ये हम पहले भी कह चुके। इसी तरह करप्शन पे मैं कह रहा हूं कि अब जब ये बातें सब कर रहे हैं तो लाए चीजों को क्लियर करें,
اور کسی کو نہ بخشیں, اس میں اپنا پرایا مت دیکھیں. یہ جو پریس کانفرنس, انٹرویوز, یہ بالکل وہ جو کہتے ہیں لانتی کردار تھے یہ 9 مئی والے. اس سے پہلے شیخ صاحب کیا کہتے تھے, جلاؤ گھراؤ, اور کھڑے ہو کے کہاں کہتے تھے, خان صاحب کی موجودگی میں. وہ جن کو معصوم عن الخطا ہر معاملے میں بنایا جا رہا ہے کہ وہ تو آنکھوں کانوں میں سب کچھ بند تھا ان کا, وہ ان کے گھر میں کچھ بھی ہو رہا تھا, ان کی سیاست میں کچھ ہو رہا تھا, ہیلی کاپٹر کیسے آ رہے تھے جا رہے تھے, ان کو نہیں پتا ان کے وزرائے اعلیٰ کیسے وہاں پہ لا رہے تھے. ان کی بیگم صاحبہ نے انٹرویو دیا تھا, آپ کو پتا ہے نا کہ انہوں نے بتائی تھی کہ جی ان کی تو قمیضوں میں بھی وہ سوراخ ہوتے تھے اور کچھ نہیں پتا ہوتا تھا. بہت سارے انٹرویوز آئے چکے. اتنا بیچارہ ہمارا وزیر اعظم تھا اور وہ ڈائری اٹھا کے چلا گیا, وہ پورا ملک ہی اٹھا کے بیچ گیا, کھا گیا. یہاں سب کچھ باتیں چل رہی ہیں, فیصلے کریں, اگر سزا بنتی ہے سزا دیں, نہیں بنتی چھوڑ دیں, بتائیں, لیکن عمل سے ثابت کریں کہ باتیں نہیں کرنی. صحیح ہے. فیصل صاحب, یہ پیپلز پارٹی کی باتوں میں کتنا دم ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں سلیکشن کمیٹی سے رابطہ ہے جی نون لیگ کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. کون اس ملک میں آپ بتائیں نا سلیکٹڈ نہیں ہے؟ سب سلیکٹڈ ہے اس ملک میں. درجات کا فرق ہے, کوئی بلند درجے پر ہے, کوئی اس سے کم درجے پر ہے, اور درجات میں جو ہے نا وہ آتا رہتا ہے, اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, کبھی کوئی اوپر چلا جاتا ہے, کبھی کوئی نیچے آ جاتا ہے. جو جس کا مراقبہ جتنا طاقتور ہوتا ہے وہ اس کے درجات جو ہیں وہ اتنے زیادہ جو ہے بلند ہو جاتے ہیں. ہر آدمی کو جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی کی آشش بات چاہیے. جو سیاست کی سلیکشن کمیٹی اور ہماری جو پی سی بی کی سلیکشن کمیٹی, کوئی فرق نہیں ہے. پسند ناپسند کی بنیاد پہ جو ہے نا سلیکشن جو ہے نا وہ سلیکشن ہوتی ہے. کبھی سرفراز باہر ہو جائے گا, کبھی سرفراز اندر آ جائے گا. یہ اسی طرح ہے. ان سب کی جو ہے نا برانڈنگ کمپنیاں بھی ہیں, جیسے کرکٹرز کی ہوتی ہے نا, سیاستدانوں کی بھی جو ہے نا لابنگ کمپنی ہے جو لابنگ کرتی ہیں میڈیا ہاؤسز کے ذریعے, ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. یہ سسٹم ہے اس ملک کا. کسی کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ میں کیوں سلیکٹڈ ہو گیا, اعتراض اس بات پہ ہے کہ سامنے والے کو کیوں کر رہے ہو. یہی جنگ ہے. یہ بات میں آپ سے آج نہیں کہہ رہا, ہمیشہ سے کہتا ہوں. جی بالکل. اس ملک میں ایک نکاتی ایجنڈے کی جنگ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں گود میں لے لے, اور جس کی کوئی اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں چاہتے ہیں اس کو چماٹ مار کے اس کو نا گود سے اتار دیں. جو بچہ ہوتا ہے نا, ماں کسی اور بچے کو اٹھا لیتی ہے تو بچہ بڑا ناراض ہو جاتا ہے, اس کو ہٹاؤ, رونے لگتا ہے, مجھے تمہاری گود میں آنا, مجھے تمہاری گود میں. یہ ہے سیاستدانوں کا مسئلہ, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کچھ اور نہ سمجھیں. جس سے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کی لڑائی ہے, لیکن نواز شریف صاحب نے اس طرح گود میں جا کے بیٹھ کے کسی کو جگہ نہیں دے رہے. مسئلہ یہ ہے. چلیں ابھی نواز شریف صاحب کا فن ہے. ہاں بالکل. اس میں بریک لیتے ہیں فیصل صاحب, بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال ہوگا, نوید صاحب الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. نوید صاحب, آپ کے خیال میں بلاول بھٹو جو سلیکشن اور سلیکٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں نون لیگ پر, اور سلیکشن کمیٹی میں رابطوں کا, کتنا درست ہے, کتنا جائز ہے یہ الزام جو کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب؟ دعا میرے خیال میں ابھی تو کسی کو بھی اس بات پہ ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ کون سلیکٹڈ ہے. یعنی ابھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ جی انٹرپول کے ذریعے ان لوگوں کو لایا جائے جن کے اوپر الزام ہے. الزام اگین میں بات سٹریس دوں گا الزام کے اوپر. تو جن لوگوں کے اوپر الزامات ہیں ان کے لیے تو انٹرپول کا تجویز کی جا رہی ہے کہ جی اس کے ذریعے لایا جائے. اور ایک شخص جو کنوکٹڈ تھا, جو سزا یافتہ تھا, جو مجرم تھا, ملزم نہیں مجرم تھا, وہ باہر بیٹھا تھا, اور کسی نے نہیں کہا کہ جی انٹرپول کے ذریعے اس کو واپس لایا جائے, جو کہ 3 ہفتے 4 ہفتے کا کہہ کے گیا اور پھر 3.5 سال. تو پھر اس کی واپسی جس طرح سے ہوتی ہے, جس طرح سے پروٹوکول کے ساتھ جو ایک فقید المثال جو ان کا استقبال ہوتا ہے, اور پھر جس طرح سے جتنے فاسٹ ٹریک پہ ان کو جو ہے وہ انصاف دیا جاتا ہے, تو میرے خیال میں اس سے تو ابھی کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جی کون ہے سلیکٹڈ, کون ہے, کس طرح سے ان کے لیے فیل جو ہے وہ لیول کی جا رہی ہے, کس طرح سے ان کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کی جا رہی ہے. کس طرح سے آپ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں دیکھیں کہ ان کے کلوز لوگ وہ جو ون وے اور دی ادر وے شریف فیملی کے ساتھ, کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ سارے الزامات وہ جس پر پھر ان کا جرم بھی بنے, وہ محض ایک سیاسی انتقام تھا. بہت ساری چیزیں, بہت سارے فیکٹ سامنے بھی آئے ہیں. اگر اس کو مد نظر رکھیں تو آپ کے خیال میں پھر یہ پروٹوکول اور یہ فقید المثال جو استقبال ہے, کیا یہ درست نہیں ہوگا؟
دیکھیں یہ اب ہم اگین جیسے میں نے پہلے سیگمنٹ میں کہا یہ ہم یہاں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کریں گے, عدالتوں کو کرنا چاہیے یہ فیصلہ. بات ہم اس کی کر رہے ہیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری کا بھی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. پچھلی گورنمنٹ میں انہوں نے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہا, ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ الیکٹڈ نہیں ہیں, وہ سلیکٹڈ ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے. عمران خان سلیکٹڈ تھا, اس کے بعد اس کی قبولیت جو ہے وہ ختم ہوئی, وہ راندہ درگاہ ہوا, پھر پی ڈی ایم آئی اور پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ سلیکٹڈ تھی. اور بلاول بھٹو زرداری کو شاید یہ جو ہے ایک آس تھی کہ شاید پی ڈی ایم کے بعد جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ میرے اوپر ہاتھ رکھے گی. وہ خاموش تھے, وہ یہ 14-15 ماہ جس طرح سے گورنمنٹ گئی اور چلی تو وہ خاموش تھے. لیکن اچانک انہیں شاید اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ان کو بلاول بھٹو زرداری خود ان کو قبول نہیں ہے. تو شاید اب وہ جو ہے وہ یہ آوازیں اٹھا رہے ہیں. تو بات یہ ہے ہمارے سیاستدانوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سلیکشن کمیٹی کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں, عوام کی طرف دیکھیں. عوام نے آپ کو اگر آپ ان کے ووٹوں سے منتخب ہوں گے تو ہی آپ عوام کے نمائندے کہلائیں گے, ورنہ سلیکشن کمیٹی جس طرح سے آپ کو سلیکٹ کرے گی اسی طرح سے جیسے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا تو کل کو یہی آپ کے ساتھ ہوگا. جی عامر صاحب کوئکلی. جی 9 فروری کو ریاض صاحب کا نمبر ہے, عامر صاحب سے کم مجھے سوری, اور وہ پھر 9 تاریخ کو وہ سلیکٹ ہو جائیں گے. آپ بے فکر رہیں, لوگوں کے ووٹوں سے سلیکٹ ہوں گے اور وفاقی حکومت کا حصہ ہوں گے, بے فکر رہیں. چلیں الیاس صاحب, آج میں نے پہلے موقع دے دیا عامر صاحب کو تاکہ آپ بات کر سکیں اپنی. چاہیے کہ بالکل یہ فیصل کو اصل میں نا وہ عجیب کام شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی میرا نام آئے نا تو یہ بولنے لگ جاتا ہے. اب میں کیا کروں الیاس صاحب, یار آپ بات الیاس صاحب تو سلیکٹڈ نہیں ہے. جو آدمی سلیکٹڈ نہیں ہوتا نا ان کا اثر الیاس صاحب جیسا ہوتا ہے. یہ سلیکٹڈ نہیں ہوتا, اب ان کی سلیکشن ہوئی ہے. یہ الیاس صاحب کی سلیکشن کا ٹائم ہے. کوئی بھی سلیکٹڈ نہیں ہے فیصل صاحب, یہ دعا نے سلیکٹ کیا ہے اب الیاس صاحب کو. یہ صورتحال یہ ہے کہ اگر سیاستدانوں کو چاہیے کہ اتنی یعنی کہ اس بات کو کہتے ہیں, ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ جی سلیکٹڈ ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو سلیکٹڈ ہونا چاہیے. تو اگر جس کے اوپر کم نظر پڑتی ہے تو وہ اس پر چیخنا شروع کر دیتا ہے. تو ظاہر ہے ساری ماضی بھرا پڑا ہے ان سے. ان کو چاہیے عوام کے پاس جائیں, عوام کے کام کریں, عوام کے لیے منتخب ہو کے آئیں تو ان کے لیے جائیں, ان سے ووٹ لیں. تو بجائے کسی پر نظر رکھنے کے بجائے ان کو چاہیے کہ اس طرح کے اقدام کریں. ان کو چاہیے ساری, اس میں ان کو پتہ نہیں کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی سلیکٹڈ ہے. ان کی کارکردگی کیا ہے پھر؟ کارکردگی اگر ٹھیک ہوگی تو پھر یہ سلیکٹڈ وہ الیکٹ ہوں گے نا. تو ان کو پتہ ہے کہ ان کو اپنے ساری کیے کا پتہ ہے, تو اس لیے وہ سارے اسی نظر پر ہوتے ہیں کہ ہم پر بھی رحم کیا جائے, کرم وہ نظر رکھی جائے, نظر کرم کی جائے اور ہمیں سلیکٹ کروائی جائے. ظاہر ہے 2018 میں بھی یہ ہوا, اب 2024 ہے اس میں بھی یہی انتظار میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کی طرف دیکھا جائے. ان کو کیوں نہیں اپنے ووٹ پر, اپنے مسلس پر یہ یقین ہے کیونکہ وہ ایسا کام کریں عوام میں جس طرح پاپولر ہوں, جس طرح ایک بندہ پاپولر ہوا تھا تو اس طرح کام وہ کرے کہ جی عوام میں پاپولر ہو, اور جا کے جس طرح بھٹو صاحب ہوئے تھے تو اس طرح جائیں. بالکل جیسے اب میاں صاحب بھی پاپولر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, بالکل آئے ہیں واپس, تو وہ ان کو سلیکٹڈ کہا جا رہا ہے. تو ظاہر اگر یہ نظر کسی اور پر پڑ جاتی تو وہ بھی سلیکٹڈ تھا. بالکل جی, اب ظاہر ہے یہ اگر ان کے پاس موقع ہے بالکل اب کریں اس طرح کے کام. ثابت کرنا چاہیے. آپ کی بات بھی درست ہے, کارکردگی ہے نہیں تو پھر الیکشن میں الیکٹ ہونے سے زیادہ وہ سلیکٹ ہونے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. بہرحال رائے آپ نے جانی ایکسپرٹس کی. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.